आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। पाकिस्तानी सियासत में नित नई इस्तिलाहात का इस्तेमाल एक अरसे से राइज है। इन इस्तिलाहात का कभी कोई मकसद होता है और कभी कुछ नहीं भी होता। एक बुनियादी नुक्ता जिसमें कभी बयान किया जाता था वो होता था तब्दीली, फिर इनकलाब का लफ्ज़ आया और फिर अब दोबारा इन हो गया तब्दीली। ये तब्दीली है क्या, कौन लाएगा, किसके ख़िलाफ़ होगी, इसका बुनियादी मुहर्रक क्या है, किसके ख़िलाफ़ ये तब्दीली आने वाली है और इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा, पाकिस्तानी अवाम क्या कभी इस फ़ायदे से इस्तेफ़ादा कर पाएंगे। ये है हमारी आज की इस गुफ्तगू का बुनियादी नुक्ता। मैं पैनल डिस्कशन में जाने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा देता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं इस तब्दीली के बुनियादी दावेदार, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं मंदूखेल साहब। साथ ही उनके तशरीफ़ फरमाएँ हुमैरा अलवानी साहिबा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके साथ ही सेनेटर सलीम ज़िया साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से अपने सवाल जवाब का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का। हमेशा की तरह ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चश्म कुशा छोटी सी एक मिनट की न्यूज़ रिपोर्ट है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ब्रेक पे जाइए, ब्रेक पर वापस आकर के और उसके बाद अपनी पैनल डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिंध के जिला उमरकोट में वडेरा गर्दी का बदतरीन वाकया। जैद तालपुर थाना कुंडरी में SHO की कुर्सी पर जा बैठा। वडेरे ने सिर्फ कुर्सी पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि थानेदार को धमकियां देकर कानून की धज्जियां भी उड़ा दी। दो बारूदी अहलकार के साथ थाना कुंडली आने वाले वडेरे ने पहले अपना तारुफ कराया। बोला, तू मुझे जानता नहीं। SHO ने मादरत का रवैया अपनाया तो भी वडेरे का गुस्सा नीचे नहीं आया। थानेदार को जमीन पर बैठने का हुक्म देता रहा। वडेरा गर्दी की फुटेज जब तक ने हासिल की, फुटेज मीडिया पर नशर हुई तो आला पुलिस हुक्काम भी हरकत में आ गए। DSP उमरकोट ने जैद तालपुर और 5 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO कुंडली मोहम्मद तसव्वुर का कहना है, वडेरा जैद तालपुर नशे में धुत था। उमरकोट में ताकत के नशे में चूर PTI रहनुमा की गुंडागर्दी के आगे पुलिस बेबस। ताकतवर जीत गया, कानून फिर हार गया। PTI रहनुमा का निशाना बने DSP और SHO। उमरकोट में PTI के रहनुमा और आला सियासी शख्सियात के रिश्तेदार जैद तालपुर के आगे पूरे जिले की पुलिस बेबस हो गई। गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस की टीम धमकियां और मुगल्लज़ात सुनकर वापस लौट आई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सर, तब्दीली के होलसेलर आप हैं और आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, इसके ऊपर कोई तबसरा फरमाएंगे ताकि मैं फिर डिटेल में। देखिए आरफीन साहब, बात ये जो वाक़या हुआ, मैं सबसे पहले इसको पर्सनली और पार्टी के प्लेटफॉर्म से कंडेम करता हूँ। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक आपने इस दौरान में जो कमेंट्री हो रही थी उसके ऊपर वो कहा कि जी पुलिस उस रहनुमा जैद तालपुर के सामने बेबस नज़र आ रही। तो पुलिस यहाँ पे किसकी है, गवर्नमेंट यहाँ पे किसकी है? पुलिस इतनी बेबस क्यों नहीं, क्यों है? यही काम अगर KPK में हुआ होता ना तो पुलिस किसी को खातिर में लाए बगैर जो शहद की नहरें बह रही हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले आप जैद तालपुर का पोस्टमार्टम फरमाइए। वो जरूर करेंगे। देखिए इस वक्त तो चीफ जस्टिस ने सोए मोटो लिया है, उसके बाद जब ये इसका फैसला हो जाएगा उसके बाद पार्टी ने अपना करना है, ठीक है ना। इनको ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस क्यों इतनी बेबस है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रही? पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए और केस बनाकर पुलिस से पहले ये मुझे बताइए, PTI क़यादत इतनी बेखबर है, उसकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे फिरौन पल रहे हैं और PTI सफों में कोई मूसा नहीं है इनको लगाम देने के लिए। देखें ये शराब भी पीते हैं और उसके बाद जाकर के कार्य जहल भी फरमाते हैं। PTI में जिस तब्दीली को आप लोग जिनसे अर्जा की तरह फरोख्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। PTI वो तब्दीली का नारा अब भी लगाएगी और PTI KPK में तब्दीली ला चुकी है और जहां जहां भी हमें मौका मिला वहां पे हम तब्दीली लाएंगे। पुलिस अगर सिंध में हमारी हुकूमत आती है तो इतनी बेबस पुलिस नहीं होगी।
آپ دیکھیں گے پولیس انڈیپینڈنٹ دلی دور ہے سر، جب دادا مریں گے تو بیل بٹے گا، حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ تو نہیں ہوا کبھی بھی، اس کے لیے مٹھائی خریدنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے اس کے فرض کی بات ہے، سیاسی تربیت کیا ہوئی ہے؟ سیاسی تربیت یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ کا دیکھیں جب پی ٹی آئی ایکسپینڈ کی تو بہت سارے لوگ شامل ہوئے، اب ایک ایسا ٹائم آیا جو کہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے۔ اچھا ایک خیال اور بھی ہے لوگوں کا، ایک خیال اور بھی ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ صفوں کی قیادت جو ہے، یعنی عمران خان صاحب کی میں بات اگر کروں، عمران خان صاحب کی طرف سے ملک کے وزیر اعظم کی شان میں جس طرح کے نازیبا کلمات عرصہ دراز سے استعمال کیے جاتے ہیں، وہی رجحان نچلی صفوں تک آیا ہے۔ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہی رجحان نچلی صفوں تک آیا، اور آپ لوگوں کی صفوں میں اس طرح کے لیڈرز موجود ہیں جو اس طرح کے نازیبا کلمات اور اس طرح کی غیر شائستہ گفتگو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو حکومتی لوگوں نے بیٹھنا بھی چھوڑ دیا ہے ان کی بد زبانی کے سبب۔ یہ آپ کی صفوں میں پھیلا ہوا کینسر ہے۔ نہیں، کینسر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان جو اگر کسی کو کہتا ہے تو اگر آپ کوئی چور ہے نا تو آپ کیا وہ پروٹوکول کا حقدار ہے؟ جس طرح سے ملک کا پیسہ لوٹ کر کے باہر لے گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے جو ابھی چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، سنیں آپ نے بات کی ہے، مجھے جواب کرنے دیں، انہوں نے اس کو نااہل قرار دیا، ان کو گاڈ فادر قرار دیا، انہوں نے کہا کہ جی صادق اور امین نہیں ہے، ان کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے، نااہل ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنے سر کے کندھوں پہ بٹھائیں؟ ذاتی اخلاقیات بھی ایک رسپیکٹیبل آدمی کا اگر ہو تو آپ بتائیں، کسی اور رسپیکٹیبل کا، لیکن جو چور ہیں وہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں نواب زید تالپور، پیپلز پارٹی ایم این اے نواب یوسف تالپور کا بھائی ہونا، نواب زید تالپور کا بیٹا ہونا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ معاون خصوصی نواب تیمور تالپور کا چچا زاد بھائی ہونا ان کی گردن میں سریے کا سبب بنا ہے۔ ان کی گردن کے علاج کے لیے کسی سرجن کو ریکمنڈ کریں گی؟ جی بالکل، پہلے تو کنڈیم اس سارے ایپیسوڈ کا، اور انتہائی دکھ بھی ہوا، اور میرے خیال میں آپ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یہ تبدیلی ان کے اندر شراب کے نشے میں آئی ہے، کیونکہ کوئی ذی شعور آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا، جبکہ آج آپ کو پتا بھی ہے کہ ہر موبائل میں کیمرہ ہے، اور ایسی حرکت میرے خیال میں کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کا کسی سے تعلق ہے، یوسف تالپور ہمارے ایم این اے ہیں، اور ان کے بیٹے تیمور تالپور، ان دونوں نے اس حضرت کو جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو ڈسون کر دیا، جو کہ عقلمندی کا تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فیملی میں بھی ہمارے خلاف ہے، اور ایون انہوں نے ان کی پوری فیملی نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، اور وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا۔ حکومتی رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکمراں جماعت کے رہنما رانا افضل صاحب۔ سر السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، تبدیلی کو جن سے ارزاں کی طرح فروخت کیا جا رہا ہے، آپ بھی اس تبدیلی کے شریک ہیں، یہ مجھے بتائیے کس قسم کی تبدیلی ہے، کون لا رہا ہے، کس کے خلاف لا رہا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ایک ایپیسوڈ صوبہ سندھ میں ہوئی ہے زید تالپور کی شکل میں، اس ایک چیز پر، اس ایک بات پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر تبدیلی صرف غریب آدمی کی اکانومی کو بہتر کرنے سے ہوگی، اگر ہم معیشت کو مضبوط کریں گے، اور یہی پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ سندھ کے اندر جو وڈیروں کو پالنے کا کلچر ہے، اور یہ سندھ پیپلز پارٹی کا بھی وتیرہ رہا ہے، اور آج بھی سندھ میں یہ حالات ہیں۔ اچھا سر، قطع کلامی معاف، پیپلز پارٹی آپ پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پنجاب میں چودھری کلچر کو بھی ختم کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ میری بات اگر مکمل ہونے دیں، پنجاب کے اندر ایوریج زمین کا جو ہولڈنگ ہے وہ 7-8 ایکڑ سے کم ہو گیا ہے۔ آج پنجاب کے اندر بڑے ذمہ دار نہیں ہیں، وڈیرے نہیں ہیں، اور جس کے پاس 5-5, 10-10 ایکڑ زمین ہے وہ بھی فیکٹریوں کے ملازم ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے یہاں وڈیرا کلچر ختم ہو چکا ہے، سندھ میں وڈیرے پالے جاتے ہیں، عوام سے ووٹ لینے کا طریقہ ڈائریکٹ عوام سے ووٹ نہیں مانگا جاتا، اس علاقے کے وڈیرے کو خریدا جاتا ہے، اور یہ کلچر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی ایک کچرا جماعت ہے جو ساری پارٹیوں کا ریجیکٹڈ مال اکٹھا کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کھر جیسے لوگ جن کے بارے میں آج سوشل میڈیا کے اوپر رونگٹا کھڑا کر دینے والے الزامات ہیں، آج یہ بچہ، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نشے کے اندر دھت نہیں تھا، وہ اگر نشے میں وہ دھت ہوتا اپنے باپ کو گالی نکالتا، اپنی پارٹی کو گالی نکالتا، وہ ہوش و حواس میں تھا،
وہ پولیس کو دھوس کے ساتھ اپنے کام کروا رہا تھا. تو یہ کلچر ہے, یہ سندھ کے اندر ابھی چل رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کی کنٹینیویشن میں میرا اگلا سوال ہے. رانا افضل صاحب, آپ نے کہا کہ ہم اس ایک سسٹم کے, یہ جو ایک رواج ہے ہم اس کے خلاف ہیں. اسی کی تصدیق یا توثیق کے لیے خبری تراشا میرے پاس موجود ہے. لکھا ہے کہ ماتلی میں نون لیگ کے اسماعیل راہو پی 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 میں شمولیت کا اعلان کریں گے. ذوالفقار مرزا کی نون لیگ میں شمولیت حتمی مراحل میں داخل, گورنرشپ کی یقین دہانی متوقع. سر یہ بھی تو وہی تبدیلی ہے جس کا بھی آپ کچرا فرما رہے تھے, پوسٹ مارٹم فرما رہے تھے. ذوالفقار مرزا اور نون لیگ, اللہ اللہ. اس کا انتظار کر لیں, اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر آپ ضرور تبصرہ کریں, آپ ضرور تبصرہ کریں. یہ ایسا اب آپ انتظار کر دیں. میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی اس قسم کے چکے نہیں مارتی. سر لیکن نون لیگ نے پہلے الیکشن سے پہلے بھی, اقتدار میں آنے سے پہلے بھی, سندھ نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز بھٹو صاحب کو کافی یقین دہانیاں کرائی تھیں. قوم پرست سندھ کی جماعتوں کے ساتھ بھی آپ کے بڑے رابطے ہوئے تھے. سندھ کی حالت میں مجموعی طور پر بہتری کے حوالے سے بھی بڑے وعدے وعید کیے گئے تھے. وہ وعدے کہاں ہیں؟ دیکھیں, ہم بالکل سندھ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اچھے لوگوں کی تلاش میں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اچھا, اس کے بعد وہ اچھے لوگ آپ کی تلاش میں ہیں کیونکہ آپ لوگ پھر ہاتھ نہیں آتے. دیکھیں, ہم ایک اچھی ٹیم لے کے آئیں گے اور بہتر ٹیم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ انتظار, یہی وجہ ہے کہ ہم سندھ کے اندر ابھی تک زیادہ کام نہیں کر سکے. الیکشن سے پہلے انشاءاللہ اچھے لوگوں کی ٹیم بنا کے دکھائیں گے. سر یہ گورنر صاحب کا ایک بیان آج میری نظر سے گزرا. انہوں نے, گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ لاہور کو جس جماعت نے بنایا ہے عوام اس پر اعتماد کا اظہار کریں. کمی بیشی معاف فرمائیے گا, الفاظ کچھ اسی طرح کے تھے. جس بیان کا پوسٹ مارٹم مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے, آپ کے خیال میں گورنر کے منصب پر فائز شخص کو, ایک ذمہ دار شخص کو اس طرح کی انڈیکیشنز دینا جائز ہے؟ دیکھیں, ہر اچھی چیز کا اگزامپل ہر کوئی کوٹ کرتا ہے. اگر آج لاہور, کراچی روشنیوں کا شہر تھا, میں کراچی میں پڑا ہوں, مجھے کراچی سے والہانہ محبت ہے. آج کراچی کا حالت زار دیکھ کے مجھے بھی کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ یار جاؤ لاہور دیکھ لو, اس جیسا بنا دو کم از کم. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بیان دے دیا. شرم دلانے کی کوشش کی ہوگی, شرم شاید آئے گی نہیں. سر آپ میرے ساتھ رہیے گا. رانا افضل صاحب, میم یہ بات تو ان کی صحیح ہے. جس تبدیلی کی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہاں میرے پاس ایک تصویر موجود ہے. یہ تصویر کوئی نئی نہیں ہے جو میں اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں. اس میں 2 بچے ہیں اور ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے, اور وہ چاروں کے چاروں ہاتھ میں پانی کا کین لیے پانی کی تلاش میں سرگرداں ہیں. یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے جو اخبار میں چھپی ہے. اور جس شرم کی یہ بات کر رہے تھے یا جو بھی واٹ ایور جو بھی یہ کر رہے تھے, آپ کے خیال میں یہ پچھلے 8 سال جب آپ کی وفاق میں حکومت رہی, صوبے میں رہی, پھر اس کے بعد پھر آپ صوبے میں اس وقت بھی موجود ہیں, اس طرح کی تصویریں تو چھپنی نہیں چاہیے تھی. کم از کم کچھ نہ کچھ سائے آف ریلیف. اگر واقعی جینون ایک تبدیلی کی جانب ہم گامزن ہیں, جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں بہت اچھی ہیں, لیکن جمہور کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی, پہلے تو میں یہ نون لیگ کے جو بھی نمائندہ تھے میں ان کا رپلائی دینا چاہوں گی کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لاہور کو بہتر بنایا, تو صرف لاہور ہی پنجاب میں ہے, باقی جو سارے 10 کروڑ عوام رہتی ہے جو کہ لیا, بکھر اور لوور پنجاب میں 1000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ان کی بات کے لاجک میں پیش کر رہا ہوں, حالانکہ وہ موجود ہے ہمارے ساتھ. 1000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلا قدم بڑھائیں. لاہور ہی صحیح, لاہور سے آگے بڑھیں گے. آپ کراچی کو بہتر بنا دیتے ہیں. لوگوں کو کتنا ڈپرائیو کیے ہیں, کیا وہ دوسرے پنجاب کے شہری نہیں ہے؟ کیا ترقی صرف لاہور تک محدود ہونی چاہیے؟ کیا پورے پنجاب کا حق نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں میم کہ ترقی کراچی والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا لاہور کا. کراچی والوں کا بھی اتنا ہی ہے, ٹھٹا والوں کا بھی ہے, بدین والوں کا بھی ہے, خیرپور والوں کا بھی ہے, پورے سندھ کا یہ حق ہے. تو کراچی پارٹ آف خیرپور کا تو وزیر اعلیٰ یہاں رہا ہے. کراچی از دا پارٹ آف سندھ, تو ترقی سندھ کو ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح کہ ترقی لاہور میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہونی چاہیے. اور آپ جا کے دیکھیں جنوبی پنجاب کی حالت کہ وہاں کیا غربت کی حالت ہے اور کیسے لوگ وہ قسمہ پرسی سے زندگی گزار رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہی تمام ایشوز ہیں جو کہ آپ شاید یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک کرائسس سے گزر رہا ہے جہاں پاناما کا ہوکا مچا ہوا ہے اور لوگ صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیا پرائم منسٹر رہیں گے بھی یا نہیں. اور اتنی انسرٹینٹی میں جہاں ہمارا اسٹاک ایکسچینج ڈاماڈول ہو جاتا ہے, ہمارے ملک میں لوگوں کی معاشی صورتحال
خراب ہو جاتی ہے, لوگ اپنا پیسہ لے لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں, وہاں پھر ہم یہ بات کریں کہ جی تبدیلی بالکل آنی چاہیے. دیکھیں تبدیلی اس صورتحال میں آنی چاہیے. یہ بات صرف اس وقت کیوں یاد آتی ہے جب ہمارے ہاتھ میں عنان اقتدار نہیں ہوتی, جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ہمیں یاد آتی ہے کہ ہمیں عوام کی حالت کو بہتر بنانا ہے. لیکن جب ہم نواز شریف تھے, یہ کوٹ پہن کے گئے تھے اور کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ وہ عدالت کا فیصلہ ہے. تو کیا ابھی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف نہیں آیا ہے؟ کیا وہ امین اور صادق رہے ہیں؟ کیا وہ 62-63 پہ ایک مکمل شخص ہیں موجود پارلیمنٹ میں؟ رانا صاحب ان کی اس بات کا جواب دینا چاہیں گے محترمہ حمیرہ الوانی کی. تبدیلی تو یہاں سے آنی چاہیے, انہیں رول ماڈل بننا چاہیے. دیکھیں محترمہ کا مجھے بڑا احترام ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جنوبی پنجاب کے 3 شہروں کا نام لیتا ہوں, ڈی جی خان, رحیم یار خان, ملتان. آپ ان 3 شہروں میں ٹیم بھیج دیں, اگر کراچی سے زیادہ صاف ستھرے اور خوبصورت نہ ہوں, سبزہ بھی ہو, سڑکیں بھی صاف ہوں اور وہاں پہ آمد و رفت کے ذرائع ان سے کراچی سے بہتر ہوں, تو پھر آپ میرے پہ الزام لگائیں. ہم نے جنوبی پنجاب کے اندر میڈیکل کالجز کی لائن لگا دی, ہسپتالوں کی لائن لگا دی, وہاں پہ اب ایک نیا بینچ بن رہا ہے. مطلب ہر طرح سے کام ہو رہا ہے. آپ جنوبی پنجاب دیکھے بغیر اس کی محرومی کی بات نہ کریں. آپ 5 سال مرکزی حکومت آپ کی تھی, آپ نے ان 5 سال میں کچھ کر لیا ہوتا. آج آپ کے پاس سندھ کا پورا خزانہ ہے. آپ نے کیا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو ان 4 سال کے اندر آپ نے سندھ کے عوام کو دیا؟ آپ واحد صوبہ ہیں جو اپنے عوام کو میٹھا پانی تک نہیں دے سکتے, کچرا نہیں اٹھا سکتے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسروں کی بجائے اپنی امپروومنٹ پہ کریں, اور یہی پاکستان کی کامیابی, نیا پاکستان اس دن بنے گا جس دن کراچی کا کچرا اٹھ جائے گا, لوگوں کو ایک نیا کراچی نظر آئے گا. سر آپ نے ہمایوں مندوخیل صاحب کو ڈریگ کر دیا ہے. سر مجھے یہ بتائیے, نیا پاکستان اس دن بنے گا جس دن کراچی کا کچرا اٹھ جائے گا, تو اس وقت تک کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ شیروانی جو سلوائی بھی ہے جس کی وجہ سے ملک کی سیاست میں یہ سارا بیڑگرہ ہوا ہوا ہے, کیوں نہیں اس کو کہیں؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے ایک پروٹیسٹ کیا کراچی کے لیے, خان صاحب آئے کراچی, یہی سارے مسائل جو پانی کا ہے, کچرے کا ہے. اچھا کراچی والوں پر رکھ کے سیاست کرنا کیا ضروری ہے؟ کراچی والے تو بیچارے پہلے سے بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں. نہیں تو ہم اس ملک کی پارٹی ہیں اور کراچی میں ہمارا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اور ہر شہری پاکستان کا ہماری ذمہ داری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے. کراچی میں انشاءاللہ آگے آ کر آپ دیکھیں گے تو کیا رزلٹ ہے. اگر صحیح الیکشنز ہوتے ہیں جو ٹھپے نہیں لگتے یا ہمارے ووٹ ضائع نہیں کیے جاتے, تو آپ نیکسٹ الیکشن میں دیکھیں گے آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اگر ہماری حکومت بنتی ہے. لیکن اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر نہیں کہہ سکتے. بریک کے لیے کتنا ٹائم ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہاں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے اپنی, چلے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین وقت ہو ایک مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد مہمانوں سے اپنی گفتگو کو مزید ویلکم بیک. ناظرین بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کا تو پتہ نہیں لیکن اس پروگرام آمنے سامنے میں یقیناً تبدیلی آ چکی ہے. رانا افضل صاحب کی جگہ میں سینیٹر سلیم ضیاء صاحب جوائن کر چکے ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہمایوں مندوخیل صاحب سے بات کر رہا تھا. سر جس تبدیلی کی آپ باتیں کر رہے تھے اس کا ایک عینی شاہد تو میں بھی ہوں. میں نے عمران خان صاحب کو ایک زمانے میں, قبل مسیح کی بات نہیں کر رہا, میں نے عمران خان صاحب کو ایک زمانے میں خود یہ دعویٰ, یہ وعدہ کرتے ہوئے سنا کہ ہمارا چیف منسٹر بن جانے دیجئے اور یہ سی ایم ہاؤس کو ہم دارالیتامہ بنا دیں گے. آج تک ایسا نہیں ہوا. سی ایم ہاؤس کو نہیں کہا تھا, گورنر ہاؤس کا کہا تھا. اور ہاں گورنر ہاؤس نہیں, گورنر ہاؤس تو اچھا وعدہ بھی انہوں نے وہ کیا تھا جو ان کی زمرے میں نہیں آتا. وہ تو گورنر وفاق کا نمائندہ, اور یہ صرف وفاق کو ڈسکریشن ہے. تو عمران خان صاحب نے وہی حلوائی کی دکان پہ, دیکھیں آپ مجھے بات کرنے تھے, آپ نے سوال کر لیا, آپ جواب بھی آپ دے رہے ہیں. تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیڈرل حکومت بھی ہماری آئے گی, لیکن وہ دھاندلی کی وجہ سے جہاں چلی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ یہ فیڈرل حکومت, اگر ہماری فیڈرل حکومت آئے گی تو ایک نہیں, چاروں جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کا کچھ مفاد عامہ کے لیے اس کا کچھ استعمال کریں. چلیں دلی دور ہے. سلیم ضیاء صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ کو پروگرام میں تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, ہر آدمی یہاں پہ تبدیلی فروخت کر رہا ہے. سر تبدیلی ایک خبر سے ظاہر ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ میں اضافہ, شارٹ فال 5000 میگا واٹ, شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے, دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. یہ تبدیلی کیسی لگی سر؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس چینل دوبارہ اس سیگمنٹ میں لے لیا. پہلے سیگمنٹ میں کچھ ویڈیو کا اس کا آڈیو کا پرابلم تھا. جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, سب سے بڑی تبدیلی تو کل ہم نے دیکھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, جہاں پر ایک مرد رکن نے جس طرح وہاں پر خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی اور جس طرح کی اس کو بیہودہ کلمات سے نوازا, وہ ہم نے کل دیکھا. وہ ایک تبدیلی تھی جس کی عمران خان بار بار بات کرتے ہیں. یا پھر دوسری تبدیلی ہم نے دیکھی جو پرسوں کا واقعہ ہے جو کنری میں ہوا, جس میں تحریک انصاف کے ایک جو بڑے کارکن ہیں, بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا اور جو کچھ کیا, میرے خیال وہ تمام چینلز دکھا چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شرمناک ہے. اگر یہ تبدیلی ہے تو یقینی طور پر تبدیلی آ چکی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے تمام معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں اس کے عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھائیں. یہ بہت جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب سے بڑے چیمپئن تھے جنرل مشرف کے. جنرل مشرف نے جب ریفرنڈم کرایا تو یہ ان کے چیف کوآرڈینیٹر تھے اس پورے ریفرنڈم کے. اور بعد میں بھی جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, وہ جو بھی کسی بھی ادارے نے کوئی فیصلہ کیا اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹریبیونل ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں, سپریم کورٹ کرے تو وہ مانتے نہیں ہیں. اب ان پر ایک اصل میں ایک چیز طاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چلاکی کر کے, کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے میں وزیر اعظم بن جاؤں. اور بھائی آپ نے نہیں بننا ہے, یہ پاکستان کے عوام بنائیں گے, یا جب اللہ چاہے گا تب بنیں گے آپ. آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیچھے جا رہے ہیں. سر میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ لاؤں گا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. سلیم زیہ صاحب, یہ وڈیرہ شاہی کی ہم بات کرتے ہیں, سندھ میں خود سر ہے اور عوام کو نہیں مانتی, عوام کے حقوق کو نہیں دیتی. اسی طرح سے یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ پنجاب میں بھی تو چودھری کلچر ہے. جب وہاں پہ چودھری کلچر برداشت کیا جا رہا ہے تو یہاں سندھ میں جو ہے وہ وڈیرہ شاہی کو کیوں نقصان پہنچانے کے در پہ ہم لوگ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ موازنہ جو ہے وہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر بہت تبدیلی آ چکی ہے پنجاب میں, اور بہت عرصے سے آ چکی ہے, کیونکہ وہاں لوگوں کی ہولڈنگ بہت کم ہے. 7 سے 8 ایکڑ ہے, جس میں سمجھ اکثریت کی یہی ہے. چند جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے طور پر یقینی طور پر ان کے پاس زمینیں ہیں, لیکن جو ایک مجموعی طور پر پوزیشن ہے وہ پنجاب کو, اور پنجاب بھی دیکھیں ہمارا حصہ ہے, سندھ بھی ہمارا حصہ ہے, کراچی بھی ہمارا حصہ ہے, خیبر پختونخوا بھی ہمارا حصہ ہے. لیکن یقینی طور پر جب اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو سندھ کے اندر تو صرف آپ کو کھنڈرات نظر آتے ہیں. کوئی اسکول برابر, خصوصی طور پر اندرون سندھ میں کوئی جگہ آپ کو سالم نہیں ملے گی, کوئی اسکول سالم نہیں ملے گا, کوئی ہیلتھ یونٹ سالم نہیں ملے گا, کوئی سڑک سالم نہیں ملے گی. یہ تمام کا سر عمیرہ الوانی صاحبہ کو تبدیلی کے سفر میں شریک بناؤں گا. محترمہ یہ مجھے بتائیے گا, تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تبدیلی ایک اور خبر سے ظاہر ہے. چکن گونیا پھیلنے پر عالمی ماہرین کراچی پہنچ گئے. عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو حکام کی بریفنگ, متاثرہ علاقوں میں جانے کا فیصلہ. بارش آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, ایک تو اللہ معاف کرے یہاں بھیک مانگنے کا کلچر جو ہے, فوراً کشکول پر نیا رنگ کروا کر کے اور نکل پڑتے ہیں, اللہ کے نام پہ ہے کوئی. دوسرا, ہم لوگ کیا جھک مار رہے ہیں, ہمارے لوگ کیا جھک مار رہے ہیں, ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ چکن گونیا پھیل گیا یا کوئی اور مرض, ہمارے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سے اسپرے نہیں ہو رہا, مچھر پہ قابو نہیں پا رہے ہم لوگ, تو کیا کریں گے؟ کون سی تبدیلی ہے میم؟ لیکن دیکھیں اس وقت اگر WHO کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس بیماری کا علاج ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا, بلکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بیماری کی, تو وہ شاید کچھ سیمپل وغیرہ لینے آئے ہوئے ہیں. علاج کروا دیں. دیکھیں جی, بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. غربت کا علاج ضروری ہے, جہالت کا علاج ضروری ہے, پسماندگی کا علاج ضروری ہے, اور صوبے پہ تو آپ ہی حاکم ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب ہمارے حکمران اربوں خربوں روپے میفیئر فلیٹوں میں لے جائیں, اور آپ نے میفیئر فلیٹ کی بات کی تو مجھے سرے محل یاد آیا. نہیں, آپ اس سرے محل کو بھی ضرور یاد کریں, لیکن ہم فی الحال میفیئر کے فلیٹ کو مطلب برابر دیکھیں جی, اگر وہ عوام کا پیسہ ہے تو پھر وہ عوام کی طرف واپس آنا چاہیے نا. آپ کو شہباز شریف کے وہ الفاظ یاد ہوں گے کہ میں گلے میں پٹا ڈال کے وہ پیسہ واپس لاؤں گا, تو پھر آپ بتائیں کہ اب کون سا پٹا ہم ڈالیں ان کے گلے میں جو وہ پیسہ واپس آ چکے. پراپر جواب آپ دے رہے ہیں. پہلے وہ پنکھا جل رہے تھے مینار پاکستان پہ, اب پنکھے کی خرید و فروخت کا آپ لوگوں نے شروع کر دیا. بقافات عمل تو ہے اسی دنیا میں ہے, اور ایسے دعوے کرنے نہیں چاہیے. سیاست ہو رہی ہے نا میم, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, تبدیلی نہیں ہے. 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. سر یہ بتائیے, آپ لوگوں نے پنکھا ونکھا کب خرید رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہم کوئی پنکھا ونکھا نہیں خرید رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ ایسی لیں گے. آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, کیونکہ مجھے تھوڑا گلا ہے کہ آپ مجھے کم ٹائم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ نے جو دعوے کیے کہ 6 مہینے میں نہیں ہوا تو شہباز شریف اپنا نام بدل دیں گے. اب یہ بتا دے سلیم ضیاء صاحب کہ کیا نام رکھ رہے ہیں ان کا, ٹھیک ہے نا. اور یہ پاناما کا فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان کا عوام کیا نام رکھیں گے, وہ اس کو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. ہمارے لیڈر نے ایک دو باتیں کی ہوں گی, لیکن ان کے تو لیڈر ہی چور ہیں. وہ کہتے ہیں کچرا, ان کا تو لیڈرشپ ہی کچرا ہے. دیکھیں الفاظ کا چناؤ آپ کے رانا افضل نے ابھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کچرا ہے. سلیم ضیاء صاحب میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ہمیں پتہ ہے کون ہے. رانا افضل صاحب نے پی ٹی آئی کو کچرا کہا, اس لیے میں آپ کے لیڈرشپ کو کچرا کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ان کو صرف موٹر وے, میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کے علاوہ اور کوئی ڈیولپمنٹ کا ماڈل نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اس نے کہا کہ جو بھی یہ بیان دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے. اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ جھوٹے ہیں. یہ اپنی طرف سے من گھڑت بیان دے رہا ہے عمران خان جو ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے, تھوڑا سا انتظار کر لیں گے سلیم ضیاء صاحب, تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. سلیم ضیاء صاحب, خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم جمہوریت بچانے کے لیے مستعفی ہو جائیں. سپوز اگر یہ مطالبہ ان کا مان لیا جاتا ہے تو تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں جی, تبدیلی تو ہم نے یہ دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور ایم کے ایم کو مکمل اختیار تھا پچھلے 25 سال سے. وہاں پر جو لوٹ مار ہوئی ہے, جو قتل عام ہوا ہے, جو تقریباً 18,000 لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں, اور یہ دونوں پارٹیاں مشرف سمیت خاموش رہے, کچھ نہیں کیا, تماشا دیکھتے رہ گئے. مشرف بھی, زرداری صاحب بھی, اور یہ ایم کیو ایم بھی. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اس وقت صدر پاکستان بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے, چیف منسٹر صاحبان بھی تھے, منسٹرز بھی تھے, رینجرز بھی تھی, آرمی بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن کچھ نہیں کیا, تماشا دیکھتے رہ گئے. لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا کیونکہ ان کا قتل عام نہیں ہوا تھا. اور جب دیکھا کہ آپ نے دیکھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, ایک وجہ تھی کہ پولیٹیکل ول کی کمی, پولیٹیکل ول نہیں تھا. جب نواز شریف آئے تو انہوں نے پہلے دن کہا کہ میں کراچی کو اور نارتھ وزیرستان میں امن لے کر آؤں گا, پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم کروں گا. یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی سلیم ضیاء صاحب کی, اس بات میں تو دم ہے کہ پولیٹیکل ول کی کمی محسوس کی جا رہی تھی. اور پولیٹیکل ول کے آنے کے بعد کراچی کا ایک عام آدمی اس وقت 2 بجے رات کو یا 4 بجے صبح آرام سے دندناتا ہوا گھومتا ہے. یہ کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے یا یہ رینجرز کو جاتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کریڈٹ ایکچولی رینجرز کو جاتا ہے, سوائے گورنر کے, جو کہ گورنر کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں جاتا, صرف نون لیگ کو جاتا ہے. تو یہ کیا ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں؟ ایک تو مجھے گورنر صاحب کے بیانات بھی سمجھ میں نہیں آتے, بالکل ہی اوپر سے گزر جاتے ہیں. نہیں ہوا, نہیں ہو سکا. ان کے نقطہ بھی تو آپ سمجھیں, وہ کہہ رہے ہیں رینجرز پہلے بھی صوبے میں موجود تھی, کیوں نہیں ہوا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے, پھر آپ کل یہ کریڈٹ پاناما کو بھی دے دیں گے کہ جی پاناما کی وجہ سے یہاں امن ہو گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, پاناما کی وجہ سے تو کراچی میں امن نہیں ہوا ہے نا. اچھا, یہ تبدیلی کا پاناما سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو نواز شریف صاحب پسند نہیں ہے, پی ٹی آئی کو نواز شریف صاحب پسند نہیں, اس میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ یوسف رضا گیلانی ہمارے پرائم منسٹر تھے, یوسف رضا گیلانی ہٹے اور راجہ پرویز اشرف آئے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب جب ہٹے تھے تو ایک اور واقعہ ان کے ساتھ منضبط ہے, آپ اس کا ذکر کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ایک واقعہ منضبط ہے, آپ ان کا بھی ذکر کریں. وہ عدالت میں گئے تھے. نواز شریف صاحب کی بات آپ جب کرتے ہیں نا تو پھر عجیب سا لگتا ہے. آپ ان کے تو بات کر رہے ہیں کہ میک فیئر فلانا ڈھکانا, پھر سرے محل بھی تو ہے. جی نواز شریف کو بنی گالا میں بھی تو عمران خان صاحب 120 گز کے مکان میں نہیں ہے. نواز شریف کو عدالت میں پیپلز پارٹی نہیں لے گئی ہے, عمران خان لے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو عدالتوں میں میمو گیٹ میں کوٹ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف خود پیش ہوئے تھے وکیل بن کے. ہم نے حکومت کو ڈیریل کرنا نہیں چاہا, اس بار عمران خان گئے ہیں کورٹ میں, اور عمران خان عمران خان صاحب کورٹ چلے گئے اور اس کے باوجود بھی دھرنا بھی ہوا, جلسے بھی ہوئے. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جلسیاں ہیں. آپ کے خیال میں اس ایک مسئلے کا حل کیا ہے؟ حقیقی تبدیلی جو ہے, سلیم ضیاء صاحب کی یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ حقیقی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے بعد عوام پاکستان کے ووٹ میں مضمر ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ نیکسٹ الیکشن میں دیکھیں گے, میں بالکل ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ عوام کے ووٹ میں مضمر ہے, اور عوام کا ووٹ نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے. اور انہوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ, انہوں نے باریاں لی ہیں,
ठीक है ना, वहां पे मैंने आपको बताया इनका मॉडल यही, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और लोगों के सरों के ऊपर मोटरवे बनाएंगे। भाई इसके अलावा आवाम को एजुकेशन भी चाहिए। आपके पंजाब में लोगों को सबसे ज्यादा डर पुलिस से लगता है। आपके पीके चले जाए, वो लोगों की खिदमत कर रही है और लोगों की मदद कर रही है, और लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता। जी, आप कराची में रहते हैं, आपको पुलिस से डर नहीं लगता? नहीं, अब तो डर नहीं लगता, लेकिन पुलिस से अभी भी डर लगता है। आम आदमी को तो लगता है सर, आप फिर ज्यादा बहादुर वाकई हुए। मुझे डर लगता है, मतलब मेरे रेंजर से डर नहीं लगता। ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ ना, पंजाब को क्यों फोकस करते हैं? देखिए यहाँ पे ना इन्होंने पंजाब में, एक मिनट, न इन्होंने पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स की जहां पे लोगों को पुलिस से बहुत तकलीफ है, न पीपल्स पार्टी ने सिंध में पुलिस रिफॉर्म्स की। आपने देखा पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कीजिए, एक पुलिस वाला डीपॉलिटिसाइज नहीं है पुलिस का महकमा। आप अगर तब्दीली की बात कर रहे हो, तब्दीली इस वक्त पार्लियामान में आनी चाहिए, और नवाज शरीफ को उठ के कोई इनके अंदर कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि 62-63 पे पूरा आता है, उसको ले आए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए सलीम जिया साहब, सर आप मेरी बात सुन रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर अगर नवाज शरीफ साहब को, अगर नवाज शरीफ साहब को चलाकियां करने से नवाज शरीफ नहीं जाता है, अदालत के फैसले से जाएंगे, हमें पता है। अगर नवाज शरीफ साहब हट गए, मैं एक बात कर रहा हूं, 2018 से कुछ नया चेहरा देख लें। इस वक्त यहाँ बड़ी गर्मागर्मी हो रही है, लोगों को लगता है कि तब्दीली नवाज शरीफ साहब को हटाने में मुजम्मिर है। एक साहब कह रहे हैं कि यहाँ तब्दीली अवाम पाकिस्तान के वोट से आएगी। अवाम पाकिस्तान आप हैं, आप फैसला कीजिए कि तब्दीली, हकीकी तब्दीली कैसे आएगी। इसी के साथ इस बात